सितंबर 1912 की दोपहर को जब मेरे नाना जनाब जिम लॉफ्ट अभी बच्चे थे, आप हस्ब मामूल मॉन्ट्रियल की रेल को बफलो न्यूयॉर्क जाता देखने के लिए तेजी से लपके। सफ़ेद चमकते बालों वाला एक शख्स जिसने लंबा सा अबा पहन रखा था, ट्रेन से हाथ हिलाता है और इससे जिम इस कदर मगलूब हुआ कि बाड़ पर से गिर पड़ा। जिस आदमी को उस दिन जिम ने ट्रेन पर देखा था, वो जिम और पूरी नस्ल इंसानी की जिंदगी को हमेशा के लिए बदलने वाला था। तुम्हारे परदादा जिम कभी हज़रत अब्दुल बहा से शख्सन नहीं मिले, लेकिन हज़रत अब्दुल बहा की ज़िंदगी सबके लिए एक मिसाल थी और आपकी कहानी का आगाज़ मशरिक़ में ईरान में होता है। हज़रत अब्दुल बहा की वलादत तेहरान में हुई। आपके वालिदैन हज़रत बहाउल्लाह और नवाब आपसे बेहद मोहब्बत करते थे। आपकी पैदाइश के वक्त आपका नाम अब्बास रखा गया, यानी शेर। शिराज के शहर में एक जवान ताजिर ने ऐलान फरमाया कि दुनिया की असर नौ रूहानी बेदारी का वक्त आ चुका है। अमन और अदल का वो दौर तुलू हो चुका है जिसकी पेशगोई तमाम अदयान आलम में की गई थी। उस हस्ती ने बाप का लक़ब इख्तियार फरमाया, जिसके अरबी मायने हैं दरवाज़ा। हज़रत बाप की इनकलाबी निदा को हज़रत बहाउल्लाह, नवाब और सैकड़ों हज़ारों दीगर लोगों ने कबूल किया, जो इस नए दीन के तसव्वुर से मुतासिर हुए, जिसके ज़रिए खुदा की वहदानियत, आलम इंसानी की वहदत और अदयान की यगानगत कायम की जा सकती है। हज़रत बाब ने एक नए पैगंबर के लिए रास्ता तैयार करने का दावा फरमाया, जो आपसे भी अजीम तर था। हुकूमत और उलमा में से बहुत से लोगों पर अपने इक़्तिदार के छिन जाने का खौफ मंडलाने लगा। वो इस नए दिन की शमा बुझाने के मकसद से उठ खड़े हुए और 1850 ईस्वी में हज़रत बाब को शहीद कर दिया गया। इस जुल्म ज़्यादती के नतीजे में आपके हज़ारों पैरोकारों को अपने ईमान की वजह से लुक़्मे अजल बनना पड़ा। हज़रत बहाउल्लाह के आला हस्ब नसब के बावजूद आपको तेहरान की बदतरीन काल कोठरी से अचाल में डाल दिया गया। हज़रत अब्दुल बहा और आपके ख़ानदान को अपने तमाम मालो असबाब से हाथ धोना पड़ा। हर लम्हा वो हज़रत बहाउल्लाह के बारे में फ़िक्रमंद रहते। इस दौरान एक मौके पर हज़रत अब्दुल बहा की वालिदा नवाब खानम को अपने बच्चों को मुट्ठी भर आटा देने पर ही इक्तफ़ा करना पड़ा, क्योंकि खाने को कुछ और न था। भारी जंजीरों के बोझ तले जिनके निशान आपके जिस्म मुबारक पर पूरी ज़िंदगी बाकी रहे, हज़रत बहाउल्लाह पर खुदा की जानिब से वही नाजिल हुई, जो पूरी इंसानियत के लिए एक मलकूती पुकार थी कि वो उठ खड़े हों और ज़मीन के तमाम वासियों को एक नए दिन के तुलू की मनादी करें। हज़रत बहाउल्लाह की कैद खाने से रिहाई पर आपके ख़ानदान ने इत्मीनान और खुशी के आंसू बहाए, लेकिन शाह ईरान ने इन्हें हमेशा के लिए ईरान छोड़ने का हुक्म दिया। हज़रत अब्दुल बहा, जो उस वक़्त सिर्फ 9 बरस के थे, इस दुनिया में वो पहले शख्स थे जिन्होंने हज़रत बहाउल्लाह को आज के दौर के लिए खुदा के पैगंबर के तौर पर पहचाना। आप हज़रत बहाउल्लाह की ढाल बन गए और अब्दुल बहा का लक़ब इख्तियार किया, जिसके मायने हैं बहा का ख़ातिम। आपकी हयात हज़रत बहाउल्लाह की तालीमात के मुताबिक ज़िंदगी बसर करने की मिसाल है। आप मसले आला हैं। हज़रत अब्दुल बहा ने अपना पूरा बचपन हज़रत बहाउल्लाह के साथ जलावतनी में गुजारा,
جس کا آغاز سخت سردی کے موسم میں بغداد کی جانب ان کی جلاوطنی سے ہوا۔ آپ کی چھوٹی بہن بہیہ خانم ہمیشہ اس شدید سردی اور اپنے بڑے بھائی کی دلیری کو یاد کرتی تھی۔ ہمارے کپڑے ناکافی تھے اور سردی کے باعث شدید اذیت میں مبتلا ہوئے۔ حضرت عبدالبہا ایک گھوڑے پر سوار تھے اور آپ کے پیر، ایڑیاں، ہاتھ اور کلائیاں سوج گئی تھیں اور آپ کو بے حد تکلیف جھیلنا پڑی۔ درد کے باوجود حضرت عبدالبہا نے دوسروں اور خاص کر اپنے والد محترم کی تکلیف کم کرنے کی ہر ممکن کوشش کی۔ بغداد میں ان کی 10 سالہ جلاوطنی کے دوران حضرت بہاءاللہ نے کردستان کی پہاڑیوں میں گوشہ نشینی اختیار کی تاکہ آپ خود کو اس مشن کے لیے تیار کر سکیں جو خدا نے آپ کو سونپا تھا۔ نوجوان عبدالبہا دن رات آپ سے ملاپ کی دعا کرتے تھے۔ حضرت بہاءاللہ کی واپسی سے قبل 2 سال گزر گئے۔ حضرت عبدالبہا کی بہن یاد کرتی تھی۔ میرے والد محترم گھر میں داخل ہوئے۔ میرے بھائی اور والد بزرگوار کے درمیان ملاقات میری زندگی کا دل گداز ترین منظر تھا۔ حضرت عبدالبہا نے خود کو آپ کے قدموں پر گرا دیا اور حضرت بہاءاللہ اپنے فرزند کی حالت پر آنسو بہا رہے تھے۔ حضرت عبدالبہا بعد میں یاد فرماتے تھے کہ ان دنوں کی خشک روٹی اور کھجور بھی دنیا کی تمام خوراک سے زیادہ شیرین تھی۔ وہ دن جب ہر رات طلوع سحر تک حضرت بہاءاللہ کے قلم مبارک سے آثار مبارکہ کا ایک عظیم سیلاب بہتا تھا۔ حضرت بہاءاللہ کے بڑھتے ہوئے اثر رسوخ سے خوفزدہ ہو کر حکام نے خاندان مبارک کو دوبارہ جلا وطن کر دیا۔ اول استنبول، بعد ازاں ادرنا، جہاں حضرت عبدالبہا کی اولین عکس مبارکہ بنائی گئی۔ حضرت بہاءاللہ نے اپنے فرزند کی اہم روحانی تقدیر اور منفرد مقام کو اشارتاً ظاہر کرنا شروع کر دیا تھا۔ آخری جلاوطنی سب سے بدترین تھی، جو کہ عکا کے بدنام زمانہ شہر زندان میں تھی۔ ہولناک ترین صورتحال میں عکا پہنچنے کے حوالے سے حضرت عبدالبہا کی بہن یاد کرتی تھی کہ کس طرح آپ کے بھائی عورتوں کی حرمت کے لیے بے حد فکر مند رہتے تھے۔ اس زمانے میں کوئی ساحل نہ تھا تو ضروری تھا کہ کشتیوں سے اتر کر پیدل ساحل عبور کیا جائے۔ گورنر نے یہ حکم دیا کہ عورتوں کو مردوں کی پشت پر اٹھایا جائے۔ حضرت عبدالبہا نے احتجاج کیا۔ آپ نے ایک کرسی منگوائی اور ایک اور شخص کی مدد سے عورتوں کو کرسی پر بٹھا کر ساحل تک پہنچایا۔ قید خانے میں اپنے قید کے ابتدائی دنوں میں کئی احباب وفات پا گئے، دیگر تمام لوگ بیمار پڑ گئے۔ حضرت عبدالبہا بیماروں کو غسل دیتے، انہیں کھانا کھلاتے اور تیمارداری کرتے۔ آپ بالکل آرام نہ کرتے۔ جب مسلسل حضرت عبدالبہا ہم سب کو مشکلات سے نکلنے میں مدد کرتے رہے تو شدید خستہ و ماندہ ہو گئے اور خود بیمار پڑ گئے۔ پورے 2 سال تک حضرت بہاءاللہ، حضرت عبدالبہا اور دیگر ملک بدر ساتھیوں کو قید خانے میں بند رکھا گیا جو شہر زندان کی 4 دیواری میں موجود تھا۔ اس سب کے باوجود وہ سب ایک باطنی مسرت کی حالت میں تھے۔ اس قدر خوشی کہ حضرت عبدالبہا ہر قیدی کو پورے دن کے دوران ہونے والی کوئی مزاحیہ بات بیان کرنے کو کہتے اور اس قدر اونچا ہنستے کہ ان کی آنکھوں سے آنسو بہنے لگتے۔ عکا کے ساحل کی دوسری جانب کوہ کرمل کئی صدیوں سے قدیم مقدس صحیفوں میں معود اس دن کا منتظر تھا جب خدا کا جلال اس پر ظاہر ہوگا۔ آخری سالوں میں حضرت بہاءاللہ کی محبت و تعظیم کے باعث آپ پر پابندیاں کم کر دی گئیں اور آپ کوہ کرمل پر حضرت عبدالبہا کے ساتھ قدم زنی کیا کرتے تھے، جس کے متعلق حضرت عبدالبہا بعد میں بیان فرماتے ہیں۔ آپ بارہا کوہ کرمل پر اس خاص مقام کی تعریف یہ بیان کر کے فرماتے تھے کہ یہ کس قدر پسندیدہ اور خوشگوار مقام تھا اور اس سے کس قدر خاص منظر پیش ہوتا تھا۔ وہ زمین حضرت بہاءاللہ کے قدموں سے نوازی گئی تھی۔ اس مقام پر سرو کے چند اونچے درخت تھے اور جمال مبارک اکثر ان کے سائے میں بیٹھا کرتے تھے۔ آپ نے حضرت عبدالبہا کو اس مخصوص مقام کی جانب نشاندہی کی
جہاں حضرت باپ کے جسد مبارک کے لیے شایان شان روزہ تعمیر کیا جانا تھا۔ اس وقت حضرت عبدالبہا اس زمین کے مالک نہیں تھے اور نہ مالکان اور مماروں سے واقف تھے، اور نہ ہی آپ کے پاس اس کام کے لیے لازمی سرمایہ تھا، اور حضرت باپ کے باقیات ابھی تک ایران میں ہی تھے۔ حضرت عبدالبہا نے حضرت بہاءاللہ کی ہدایات کے بے حد مشکل کام کو پایہ تکمیل تک پہنچانے کا آغاز کیا۔ صرف ایک ہی برس بعد 29 مئی 1892 کے ابتدائی گھنٹوں میں حضرت بہاءاللہ نے اپنی آخری سانسیں بھری۔ حضرت عبدالبہا دل شکستہ تھے۔ 3 دن اور راتوں تک آپ کے دکھ نے آپ کو بے آرام کر رکھا تھا۔ آپ نے فرمایا کہ جدائی نے ہمیں مغلوب کر لیا تھا، روشن دن سیاہ راتوں میں بدل گئے، اور ساعت قبل کے پھول اب خاک و خاشاک بن گئے تھے۔ شمس حقیقت نور اعظم افق عالم سے غروب ہو کر لازوال شان و شوکت سے عالم محدود میں طلوع ہو گیا۔ حضرت عبدالبہا نے عکا میں پیغام بھیجا تاکہ حضرت بہاءاللہ کے صعود کی خبر ارسال کی جائے۔ آپ کے صعود کے 9 دن بعد حضرت بہاءاللہ کی ایک لوح تلاوت کی گئی، جس میں بہائی جامعہ کے لیے آپ کی وصیت کا اظہار تھا۔ اس میں حضرت بہاءاللہ نے اپنے صعود کے بعد اور ہمیشہ کے لیے اپنے میثاق کو اپنے امر اور اپنے پیروکاروں کے اتحاد کو یقینی بنانے کا ایک ذریعہ قرار دیا۔ آپ نے حضرت عبدالبہا کو اپنے میثاق کا مرکز مقرر فرمایا۔ شمس جمال مبارک کی جسمانی زندگی کے غروب کے بعد رات کی تاریکی نہیں چھائی، بلکہ میثاق کے ماہتاب میں اس شمس کے جمال کے نور کے پرتوں نے حضرت بہاءاللہ کے حتمی مقصد کی جانب راستے کو نورانی فرمایا، جو وحدت نوع انسان ہے۔ حضرت بہاءاللہ نے حضرت عبدالبہا کو اس شاخ سے تشبیہ دی جو شجرہ مبارکہ سے پھوٹی ہے، وہ شاخ جسے خدا نے اس قدر بلند کیا ہے کہ اس کا سایہ فیضان پوری انسانیت پر چھا جائے گا۔ ہم نے تجھے نو انسان کی پناہ، آسمان اور زمین کے تمام رہنے والوں کی ڈھال بنایا ہے۔ خدا کرے تیرے ذریعے اپنی نعمتیں انہیں عطا فرمائے، اور تیرے وسیلے ان کی حفاظت اور دستگیری کرے، اور انہیں نہال کر دے کہ وہ تجھے الہام فرمائے۔ حضرت عبدالبہا انسانیت کے لیے حضرت بہاءاللہ کا عظیم ترین ہدیہ تھے۔ آپ مسئلہ اعلیٰ اور حضرت بہاءاللہ کی تعلیمات کا مکمل مجسم تھے۔ حضرت عبدالبہا نے فرمایا کہ میرا مقام عبودیت کا مقام ہے۔ آپ کی خدمت سے بھرپور زندگی ان سب کے لیے منبع فیض ہے جو ایک بھرپور روحانی زندگی گزارنا چاہتے ہیں۔ ایسے افراد اور سماجوں کی بے شمار کہانیاں ہیں جنہوں نے حضرت عبدالبہا کی مثال سے متاثر ہو کر یہ سیکھا کہ کس طرح خدمت کی جائے، رکاوٹوں کو عبور کیسے کیا جائے، اور وحدت نوع بشر کے لیے اعانت کس طرح کی جائے۔ ایران اور قریبی ممالک کے مختلف حصوں سے زائرین اکثر پیدل سفر کر کے سینکڑوں میل کا پرخطر راستہ طے کرتے ہوئے عکا پہنچتے۔ حضرت عبدالبہا انہیں خوش آمدید کہتے اور ہر زائر کی تمام ضروریات کا خیال رکھتے۔ آپ ان کی بے لوث محبت و عقیدت کو اپنی زندگی کے اواخر تک یاد کرتے تھے۔ ان مومنین کے اس بہاؤ نے اور بعد میں دیگر ممالک سے بھی زائرین کی آمد نے حضرت عبدالبہا اور دنیا بھر میں آپ کے محبین کے درمیان بندھن کو اور مضبوط کر دیا۔ حضرت عبدالبہا کی خوشی کا کوئی ٹھکانہ نہ تھا جب 1898 میں مغربی ممالک سے اولین زائرین تشریف لائے۔ چونکہ حیفا میں بحری جہاز کے لیے کوئی بندرگاہ نہ تھی، اس لیے امریکی بہائی لوا گیٹ سنگر کو ایک چھوٹی کشتی میں سوار ہو کر ساحل تک پہنچنا پڑا۔ ایک دن حضرت عبدالبہا نے
لوا کو شہر زندان میں ایک بیمار مقامی آدمی کی تیمارداری کا کام سونپا، جس کی تیمارداری خود حضرت عبدالبہا باقاعدگی سے کرتے تھے۔ حضرت عبدالبہا کے نقش قدم پر خدمت کرنے کی خواہش رکھتے ہوئے لوا خوشی سے اس کام کے لیے تیار ہو گئی، لیکن جب وہ اس آدمی کے گھر پہنچی تو اس کی حالت دیکھ کر خوفزدہ ہو گئی اور اس بات سے پریشان کہ کہیں وہ کوئی خطرناک بیماری کا شکار نہ ہو، تیزی سے حضرت عبدالبہا کے پاس لوٹی۔ آپ نے انہیں سختی سے کہا کہ اگر ہم خدا کی خدمت کرنا چاہتے ہیں تو ہمیں اپنے ساتھی انسانوں کی خدمت کرنا ہوگی، کیونکہ ہر شخص میں ہمیں خدا کا عکس اور اس کی شبیہ دیکھنی چاہیے۔ اور آپ نے ان سے فرمایا کہ اگر گھر گندا ہو تو انہیں اسے صاف کرنا چاہیے، اور اگر وہ بھوکا ہو تو انہیں اسے کھانا کھلانا چاہیے۔ ایک اور موقع پر حضرت عبدالبہا نے فرمایا کہ تمام کوششیں اگر خدمت کرنے کی خواہش سے ہوں تو وہ دعا کی حیثیت رکھتی ہیں۔ لوا نے اس بیمار آدمی کی خدمت اس طرح کی جیسے حضرت عبدالبہا نے خود کئی مرتبہ پہلے کی تھی۔ ایک اور زائر جناب تھامس برکویل کا امر بہائی سے تعارف پیرس میں 1901 میں نہایت خوبصورت اور روحانیت سے بھرپور صورتحال میں ہوا۔ فوراً ہی تھامس حضرت عبدالبہا سے ملنے کے لیے نکل پڑے اور اولین انگریز زائر ہوئے۔ حضرت عبدالبہا کے سامنے اپنے دل کی باتیں کھول کر بیان کرتے ہوئے تھامس نے اپنے دکھ کا اظہار کیا کہ جہاں وہ کام کرتا ہے وہاں بچوں سے کام لیا جاتا ہے۔ حضرت عبدالبہا نے تھامس کو سنجیدگی اور خاموشی سے دیکھا اور پھر فرمایا، اپنا استعفیٰ تار کے ذریعے بھیج دو۔ تھامس نے فوراً استعفیٰ دے دیا۔ حضرت عبدالبہا نے اس جوان کو ملکوت اعلیٰ کے فرشتوں میں ایک چراغ کے طور پر بیان کیا۔ تھامس صرف 1 سال بعد ہی ٹی بی سے صعود کر گئے۔ کسی خبر کے بغیر ہی حضرت عبدالبہا کو تھامس کے گزر جانے کا علم تھا، اور بہتے ہوئے آنسوؤں کے ساتھ آپ نے ایک لوح تحریر فرمائی۔ اے بریکول، اے میرے پیارے، میں ہر وقت تجھے یاد کرتا ہوں، میں تجھے کبھی نہ بلاؤں گا۔ حضرت عبدالبہا کے لیے پورے علاقے میں بڑھتی ہوئی محبت اور مداح کے ساتھ، اور باوجود اس کے کہ حضرت عبدالبہا اب تک قیدی تھے، آپ کو قریبی شہر عدسیہ جانے کی اجازت مل گئی، جہاں حضرت بہاءاللہ نے آپ کو زمین خریدنے کی ہدایت کی تھی۔ اگرچہ وہ زمین زرخیز تھی، لیکن عدسیہ جنگل نما اور غیر کاشت شدہ تھا۔ حضرت عبدالبہا نے کسانوں کو فصل میں تنوع لانے میں مدد کی، اور اس کے نتیجے میں ان کے کھیت پھلنے پھولنے لگے۔ آپ نے انہیں تشویق کی کہ اپنے صورتحال کو نئے انداز میں دیکھیں۔ جب انہیں لٹیروں کا خطرہ تھا تو آپ نے کسانوں کو انہیں دوست بنانے کی تلقین کی۔ حضرت عبدالبہا نے فرمایا کہ معاشرت کو کسانوں کے ساتھ آگے بڑھنا چاہیے، کیونکہ کسان انسانی سماج کے پہلے فعال عامل ہوتے ہیں۔ آپ نے کسانوں کو ہدایت دی کہ اپنا منافع تقسیم کریں اور اعتماد اور سخاوت پر مبنی ایک سماج کی تعمیر کریں۔ یہ کسان اپنی مہربانی، جان فشانی اور ہنرمندی کے لیے پہچانے اور سراہے جانے لگے۔ حضرت بہاءاللہ کی تعلیمات پر مبنی چند لوگوں کے درست اخلاقی فیصلے لینے کی سخت کوشش سے اس علاقے کی کایا پلٹ گئی۔ کافی سالوں بعد عدسیہ میں اگنے والے اناج نے ہزاروں لوگوں کی جانیں بچا لیں۔ صبح سویرے سے رات گئے تک حضرت عبدالبہا روحانی اور مادی تمدن کی پیش رفت پر مبنی وسیع تعداد میں موضوعات پر عمیق ہدایات فراہم کرتے تھے۔ آپ نے نوخیز سماجوں کی حوصلہ افزائی کی اور مشرق و مغرب میں سینکڑوں مقامات میں افراد کو پر محبت ہدایات پہنچائیں۔ کونسلز کی جانب سے بھیجے جانے والی نصائح، جن میں ایک مومن جناب مصطفیٰ رومی بھی شامل تھے، جن کا حضرت عبدالبہا سے عشق کا پیمانے کی کوئی حد نہ تھی، جو برما، ہندوستان، سنگاپور، انڈونیشیا اور ملیشیا کے ابتدائی بہائی جامعات کے پھلنے پھولنے کا باعث بنا۔ برما کے ایک گاؤں دیدہ ناؤ میں مصطفیٰ رومی کا ایک اجنبی کے ساتھ رحم دلی کے ایک سادہ سے عمل نے 800 لوگوں کو امر بہائی کی جانب متوجہ کیا۔ جلد ایک سماجی زندگی کا نمونہ ابھرنے لگا۔ جب سماج نے دیدہ ناؤ میں پہلے اسکول کی تعمیر کی تو اسے دی اسکول آف عبدالبہا کا نام دیا، اور اس کے بعد حضرت عبدالبہا نہایت شفقت سے دیدہ ناؤ کو میرا گاؤں کہہ کر پکارتے تھے۔
زائرین کی ایک بڑھتی ہوئی تعداد حضرت عبدالبہا سے ملاقات کرنے کے لیے ارض اقدس آنے لگی اور وہ متاثر اور پربصیرت ہو کر اپنی سماجوں کی بہترین خدمت کے لیے اپنے گھروں کو لوٹتے۔ حضرت عبدالبہا ان زائرین کو حروف حی سے تشبیہ دیتے ہیں جنہیں وہ اپنی تحریروں کے ساتھ آگاہی اور نورانیت بکھیرنے کے لیے بھیج رہے تھے۔ آپ کی ہدایات ایران کے تمام حصوں اور قریبی علاقوں تک پہنچنے لگی۔ اگرچہ آپ مستقل طور پر جلا وطن تھے، لیکن حضرت عبدالبہا کی اپنی آبائے وطن سے محبت آپ کی زندگی کے آخری ایام تک ظاہر تھی۔ آپ کی مسلسل نصائح و تشویق سے ایران کے بہائی سماج نے کئی میدانوں میں پیش رفت کی، جن میں زراعت، صحت اور تعلیم شامل ہیں، اور جن سے معاشرے کے سب لوگوں کو فائدہ حاصل ہوا۔ جوانی میں حضرت عبدالبہا کو حضرت بہاءاللہ نے ایران کے حکمرانوں اور عوام کے ایک نہایت اہم رسالہ تحریر کرنے کا کام سونپا تھا، جس میں جدیدیت کا ایک ذریعہ بیان کیا گیا تھا جو دین کے حقیقی مقصد سے موافق تھا اور ان روحانی اصولوں پر مبنی تھا جو ایک منصف، خوشحال اور متحد سماج کے اثر نو تعمیر کے لیے ضروری ہیں، وہ اصول جنہیں ایران کے بہائی لاگو کرنے کی جدوجہد کر رہے تھے۔ حضرت عبدالبہا نے ایران کے بہائی جامعہ کو اپنے مدارس قائم کرنے کی تشویق کی اور جلد ہی تہران میں تربیت بوائے اسکول کا قیام عمل میں آیا۔ یہ اسکول ایران کے مختلف حصوں میں کئی دیگر اسکولوں کے قیام کا پیش خیمہ تھا، جن میں لڑکیوں کے لیے اسکول بھی شامل تھے۔ حضرت عبدالبہا نے ان نامور اسکولوں کی پیش رفت کے لیے کئی دوستوں کی رہنمائی فرمائی، جن میں مرزا حسن ادیب سر فہرست تھے، جو ایک لمبے عرصے تک تعلیمی پیش رفت کے صف اول میں جانے جاتے تھے۔ حضرت عبدالبہا کی رہنمائی پورے ایران اور اب پوری دنیا میں عورتوں کی آئندہ نسل کی تعلیم و تربیت اور ترقی پر اثر انداز ہوئی۔ تعلیم و تربیت کی اہمیت پر زور دیتے ہوئے آپ نے تحریر فرمایا، امور میں سب سے لازم اور سب سے فوری ضرورت تعلیم و تربیت کی ترویج ہے۔ کسی قوم کے لیے خوشحالی اور ترقی حاصل کرنا اس وقت تک ناقابل تصور ہے جب تک اس اہم ترین اور بنیادی معاملے کی جانب توجہ نہ دی جائے۔ ایک اور موقع پر آپ نے فرمایا، سب سے اہم لڑکیوں کی تعلیم و تربیت ہے، کیونکہ یہ بچیاں ایک دن مائیں بنیں گی اور ماں بچے کی اولین معلم ہوتی ہے۔ حضرت باب جنہیں قریب 50 سال قبل شہید کر دیا گیا تھا کہ جسد خاکی کو حضرت عبدالبہا نے حضرت بہاءاللہ کی ہدایات کے مطابق ارض اقدس لانے کا انتظام فرمایا۔ حضرت عبدالبہا نے خود روضہ مبارک کی تعمیر کی نگرانی کی، جس میں بالآخر حضرت رب اعلیٰ کے جسد اطہر کو سپرد خاک کیا جانا تھا۔ ایک موقع پر آپ نے بیان فرمایا، اس عمارت کا ہر پتھر اور اس تک پہنچنے والی سڑک کا ہر پتھر میں نے لا انتہا اشکوں کے ساتھ اٹھایا اور اس کی جگہ پر رکھا ہے۔ حق شاہد ہے کہ میرا دل بے حد مسرت اور شادمانی سے بھرپور ہے، جسے بیان نہیں کیا جا سکتا۔ برما کے جامعہ نے سنگ مرمر کے قدرتی طور پر ایک بڑے بلاک سے جو یاقوت سے جڑا ہوا تھا، نہایت محبت کے ساتھ حضرت باب کا تابوت تراشا اور ارض اقدس تک پہنچانے کا انتظام کیا۔ جب حضرت عبدالبہا مغربی ممالک سے زائرین کے ایک گروپ سے ملے تو آپ نے مشاہدہ کیا کہ گروپ کا ایک عضو وہاں موجود نہیں۔ دروازے پہ جا کر آپ نے دیکھا کہ رابرٹ ٹرنر باہر منتظر ہیں۔ جیسے ہی انہوں نے حضرت عبدالبہا کو دیکھا تو رابرٹ گھٹنوں کے بل گر پڑے۔ حضرت عبدالبہا نے رابرٹ کو اٹھایا اور انہیں گلے لگایا۔ رابرٹ ٹرنر پہلے افریقی امریکی بہائی تھے اور اب غلامی میں پیدا ہوئے تھے اور اب ایک آزاد شخص تھے۔ انہوں نے حضرت عبدالبہا کو سالوں قبل ایک خط لکھا تھا اور اس کے ساتھ اپنی ایک تصویر بھی ارسال کی تھی۔ حضرت عبدالبہا نے جواب دیا تھا، اے وہ جس کا قلب پاک، روح مقدس، کردار بے مثل اور چہرہ جمیل ہے،
تو آنکھ کی پتلی کی مانند ہے جس کا رنگ سیاہ ہے، لیکن یہ نور کا سرچشمہ ہے اور اس مادی دنیا کو منکشف کرنے والا ہے۔ امریکہ میں نسلی تعصب و مصائب کی گہری آگاہی حضرت عبدالبہا کے لیے بہت تکلیف کا باعث تھی، کیونکہ وحدت ہی وہ مرکز ہے جس کے گرد حضرت بہاءاللہ کی تمام تعلیمات گھومتی ہیں۔ حضرت بہاءاللہ نے واضح ترین الفاظ میں غلامی کو ممنوع قرار دیا اور فرمایا کہ کسی شخص کے لیے جائز نہیں کہ وہ خود بندہ ہوتے ہوئے خدا کے کسی اور بندے کو خریدے۔ حضرت عبدالبہا نے رابرٹ کو کہا کہ وہ اپنے ایمان میں محکم اور مستحکم رہے تاکہ وہ ایک دروازہ بن جائے جس کے ذریعے ایک پوری نسل خدا کی بادشاہت میں داخل ہو سکے۔ ہر روز حضرت عبدالبہا ضرورت مندوں سے ملتے اور پرشفقت انداز میں کچھ رقم اور کپڑے تقسیم کرتے۔ ننھے بچے مٹھائی اور مہربانی کے بے پناہ کلمات حاصل کرنے کے لیے آپ کے گرد جمع ہو جاتے، اور حضرت عبدالبہا کے گھرانے میں ایک خاص تحفہ تھا، یعنی آپ کے نواسے شوقی۔ صرف 5 سال کی عمر میں شوقی افندی اپنے نانا سے التجا کرتے ہیں کہ آپ ان کے لیے کچھ تحریر فرمائیں۔ اے میرے شوقی، تو نے کہا لکھو تو میں نے لکھ دیا۔ ابھی تمہارے پڑھنے اور لکھنے کا وقت نہیں، تمہارے کھیلنے کودنے اور اے میرے پروردگار تلاوت کرنے کا وقت ہے۔ چنانچہ جمال مبارک کی مناجاتیں حفظ کرو، تلاوت کرو تاکہ میں انہیں سن سکوں۔ ننھا بچہ اطاعت گزاری سے حضرت بہاءاللہ کی مناجاتیں حفظ کرنے میں لگ گیا اور انہیں اس قدر بلند آواز سے تلاوت کرتا کہ اس کے والدین اسے خاموش ہونے کی درخواست کرتے تھے۔ انہوں نے فرمایا، عبدالبہا نے مجھے تلاوت کرنے کو کہا ہے تاکہ وہ مجھے سن سکیں، میں پوری کوشش کر رہا ہوں۔ حضرت عبدالبہا نے بعد میں شوقی افندی کو حضرت بہاءاللہ کا عہد و میثاق کو آگے بڑھانے کی ذمہ داری سونپی اور یہ یقینی بنایا کہ نسل انسانی کی وحدت اور اس کے امور کے انتظام کے لیے نظم الہی کا تحفظ کیا جا سکے۔ ایران میں بہائیوں پر ظلم و ستم جاری تھا اور ان میں سے کئی نے ترکمنستان میں عشق آباد کے شہر میں رہائش اختیار کر لی تھی، جہاں سے امر اللہ وسط ایشیا و روس کے بے شمار شہروں اور قصبوں تک پھیلا۔ سن 1902 میں حضرت عبدالبہا کی ہدایات کے تحت اور حضرت بہاءاللہ کی خواہش کی تکمیل کرتے ہوئے عشق آباد کے بہائیوں نے دنیا میں پہلا بہائی مشرق الاذکار قائم کیا۔ حضرت عبدالبہا نے اس عبادت گاہ کی تعمیر کے ہر قدم پر حوصلہ افزائی کی، جس کی سربراہی حضرت باب کے ایک کزن وکیل الدولہ افنان نے بذات خود کی۔ اس جامعہ نے عبادت گاہ کے گرد ملحقہ ادارے قائم کیے، جن میں ایک اسکول، ہسپتال اور یونیورسٹی شامل تھے، اور حضرت عبدالبہا کی مسلسل رہنمائی سے اس جامعہ نے خوب نشو و نما پائی۔ اسی پیش رفت کے متوازی حضرت عبدالبہا نے قف قاضی کے تمام علاقے میں بڑھتے ہوئے بہائی سماجوں کی پر محبت پرورش کی، جنہیں اپنی جاری ترقیات اور معاشرتی زندگی میں اعانت کے بارے میں آپ کی جانب سے مسلسل مراسلات موصول ہوتے تھے۔ عشق آباد کے مشرق الاذکار سے متاثر ہو کر جنوبی امریکہ کے بہائیوں نے بھی ایک عبادت گاہ تعمیر کرنے کی اجازت طلب کی۔ حضرت عبدالبہا نے کورین ٹرو کو ذمہ داری سونپی، جو ایک مصروف والدہ تھیں اور آپ سے ملاقات کے لیے آئی تھیں۔ کچھ دن بعد جب شکاگو سے 3 معروف اشخاص وہاں پہنچے تو حضرت عبدالبہا نے انہیں کورین کے ساتھ کام کرنے کی ہدایت دی اور فرمایا، میں نے کورین کو تمام ہدایات دے دی ہیں۔ حضرت عبدالبہا نے ایک خاتون کو جامعہ کی ایک نہایت اہم مہم کی ذمہ داری سونپی تھی۔ کورین نے بہائی ٹیمپل یونٹی کا آغاز کیا اور حضرت عبدالبہا نے تاکید فرمائی کہ اس میں خواتین کا شامل ہونا ضروری تھا۔ اس کمیٹی کی تشکیل بالآخر امریکہ اور کینیڈا کی پہلی محفل ملی کے قیام کی وجہ بنی۔ حضرت عبدالبہا کی رہنمائی کے ساتھ کورین نے مغرب کے المعبد کی تعمیر کے کام کی ذمہ داری لی۔ عورت اور مرد کی مساوات کی اہمیت پر زور دیتے ہوئے حضرت عبدالبہا تحریر فرماتے ہیں، خواتین مردوں کے شانہ بشانہ چلیں گی، اور جب تک یہ برابری قائم نہیں ہوگی تب تک نوع بشر کی حقیقی ترقی اور نشو و نما ناممکن ہے۔ حضرت عبدالبہا شہر زندان اقا میں جب داخل ہوئے تو وہ ایک 24 سالہ جوان تھے۔ انہوں نے ہولناک مصائب، بدنام کرنے والوں کے جھوٹ اور افواہوں
اور زندگی پر مسلسل منڈلاتے خطروں کا مقابلہ کیا تھا۔ 1908 عیسوی میں سلطنت عثمانیہ کے تمام سیاسی اور مذہبی قیدیوں کو رہا کر دیا گیا۔ اب 50 سال کی جلاوطنی اور قید کے بعد حضرت عبدالبہا آزاد تھے۔ حضرت باب کا روضہ مبارکہ اب اس مقام پر کھڑا تھا جسے کئی سال پہلے متعین کیا گیا تھا۔ حضرت عبدالبہا نے کوہ کرمل پر حضرت باب کے باقیات کو دفنانے کا مقدس فریضہ سر انجام دیا تھا۔ یہ حضرت عبدالبہا کے دورہ ماموریت کی ایک عظیم کامیابی تھی جو حضرت بہاءاللہ کی ہدایت کے مطابق پوری کی گئی۔ سنگ مرمر کا تابوت انتھک کوششوں سے مدفن تک پہنچایا گیا اور شام کو ایک چراغ کی روشنی میں حضرت عبدالبہا نے اپنے ہاتھوں سے اس لکڑی کے تابوت کو دفنایا جس میں حضرت باب کا جسد مبارک موجود تھا۔ حضرت شوقی افندی جو اس وقت صرف 13 برس کے تھے اس واقعے کو یوں بیان فرماتے ہیں: حضرت عبدالبہا جنہوں نے امامہ، جوتے اور عبا سب اتار دیا تھا، اس تابوت پر جو ابھی تک کھلا ہوا تھا جھک گئے۔ آپ کے چاندی جیسے بال آپ کے سر پر لہرا رہے تھے، آپ کا چہرہ مبارک چمک دمک رہا تھا۔ آپ نے اپنی پیشانی لکڑی کے صندوق پر ٹیک دی اور زور زور سے سسکیاں لے کر اس قدر بلند آواز میں روئے کہ تمام حاضرین بھی آپ کے ساتھ رونے لگے۔ حضرت شوقی افندی نے حضرت باب کے روضہ مبارک کی ناقابل تصور قوتوں اور زبردست روحانی اثر کو حضرت بہاءاللہ کے امر کے عالمی داری مرکز کی تہکشائی سے حوالہ دیا ہے جو اب کوہ کرمل پر قائم ہے۔ ان تمام طولانی سالوں کے دوران حضرت عبدالبہا کی بیگم منیرہ خانم ان کے ہمراہ رہیں۔ جب حضرت عبدالبہا جوان تھے تو قریب 40 سال قبل حضرت بہاءاللہ نے ان کے اسمرن کو خود برکات سے نوازا تھا۔ حضرت عبدالبہا کے ہمراہ رہنے کی مسرت کو الفاظ میں بیان کرنا ناممکن ہے۔ ان کی بے پناہ محبت، ان کی مہربانی، ان کی خوش مزاجی، ان کا حسن مزاج سب کے لیے بے لوث فکر۔ آپ بے مثل تھے، یقیناً پوری دنیا میں آپ کا کوئی ثانی نہیں۔ 50 سال تک میرے محبوب اور میں ساتھ رہے، ہم کبھی جدا نہیں ہوئے سوائے یورپ، امریکہ اور مصر کی جانب آپ کے اسفار کے دوران۔ عمر رسیدہ لیکن طاقت سے بھرپور حضرت عبدالبہا خاموشی سے بنا کسی اعلان اور تقریب کے کشتی پر سوار ہوئے اور ایک 3 سالہ سفر پر نکل پڑے تاکہ دنیا میں یہ اعلان کر سکیں کہ انسانیت کی وحدت کے موت کا دور آ گیا ہے۔ آپ کی غیر موجودگی میں حضرت عبدالبہا نے اپنی بہن بہیہ خانم کو امر بہائی کی باغ ڈور سنبھالنے کی ذمہ داری دی، ایک ایسا کردار جس کی مثال کسی دینی تاریخ میں موجود نہیں۔ مصر میں اسکالرز، علماء اور اخبار نویسوں نے حضرت عبدالبہا کا استقبال جوش و خروش اور تجسس سے کیا۔ شیخ علی یوسف جو عربی اخبار المعید کا ایڈیٹر تھا اور جو بہائیوں کے سخت خلاف تھا، نے حضرت عبدالبہا سے ملاقات کی اور اپنی اس ملاقات کو بیان کیا۔ آپ دینیات میں گہری مہارت اور تاریخ اسلام پر کمال عبور رکھتے ہیں اور وحدت عالم انسانی کے ایمان پر معتقد ہیں۔ آپ کی تعلیمات و ہدایات ہر قسم کے تعصبات، خواہ دینی، نسلی یا وطنی، ترک کرنے کے گرد گھومتی ہیں۔ ایک جوان لڑکا جس کا نام علی یزدی تھا حضرت عبدالبہا سے مصر میں اپنی پہلی ملاقات کو یاد کرتا ہے۔ آپ تیر کی طرح دو ٹوک تھے، آپ ہر کسی کی طرف دیکھتے، مسکراتے اور ان کا استقبال خوش آمدید کہہ کر کرتے۔ جب حضرت عبدالبہا مجھ سے بات کرتے تو میں ان کی آنکھوں میں دیکھتا نیلی، مسرت بخش اور محبت سے پر آنکھیں۔ اپنی زندگی، اپنے اعمال، اپنی تحریروں اور بیانات میں حضرت عبدالبہا نے سماج میں موجود بنیادی مفروضات کو للکارا، انسانیت کے مسلسل اتحاد کی طرف رہنمائی کی،
تاکہ جہالت، مفلسی اور تشدد روئے زمین سے ختم ہو جائے۔ حضرت عبدالبہا نے یورپ کا سفر کیا، جہاں لندن کے سٹی ٹیمپل میں ایک سیلابی مجمع سے خطاب فرمایا۔ یہ آپ کا حاضرین کے سامنے پہلا خطاب تھا، جسے چند خوش نصیب لوگوں نے ہی سنا۔ آپ نے فرمایا، یہ انسانی قوت کا ایک نیا دور ہے، دنیا کے تمام افق روشن ہیں۔ آپ ان قدیم توہمات سے آزاد ہیں جنہوں نے انسانوں کو جہالت میں رکھا ہے، حقیقی انسانیت کی بنیاد کو خراب کر دیا ہے۔ اس دور نورانی میں خدا کا عطیہ وحدت عالم انسانی کی سمجھ ہے۔ بالآخر حضرت عبدالبہا نے یورپ میں سوئٹزرلینڈ، اسکاٹ لینڈ، جرمنی، ہنگری اور فرانس کا دورہ کیا، جہاں اپنے ہزاروں لوگوں سے حقیقت کی تلاش کے بارے میں بیان کرتے ہوئے فرمایا، ہر کوئی خود کو حقیقت کے واحد نگراں سمجھتے ہیں، اور یہ کہ دوسرا ہر دین جھوٹ پر مبنی ہے۔ یہ تصور کہ ہم خود کو صحیح سمجھیں اور باقی سب کو غلط، اتحاد کے راستے میں سب سے بڑی رکاوٹ ہے، اور حقیقت تک پہنچنے کے لیے اتحاد ضروری ہے، کیونکہ حقیقت واحد ہے۔ بحر اوقیانوس کے اس پار نیو یارک شہر میں ہاورڈ کو بھی آیوز نامی مسیح پادری ایمان اور مقصد کے مابین کشمکش کا شکار تھا۔ وہ موسم خزاں اور سرما میری یادوں میں بے حد رنج کے مہینے ہیں۔ ایک مخلص روح کے لیے اس سے بڑی مایوسی کیا ہو سکتی ہے کہ وہ خدا کی تلاش کر رہا ہو اور وہ اسے حاصل نہ کر سکے۔ جب ہاورڈ کو پتہ چلا کہ حضرت عبدالبہا امریکہ تشریف لا رہے ہیں تو اس نے ایک دوست سے کہا کہ وہ حقیقت کو پہچاننے کی خاطر آپ سے اکیلے میں ملنا چاہتا ہے۔ ہفتوں بعد ہاورڈ کی یہ خواہش پوری ہوئی۔ ہم اکیلے بیٹھے، زانو بزانو آنکھوں میں آنکھیں ڈالے۔ آپ نے مجھے دیکھا، میری باطن تک جھانکا۔ ایسے لگا جیسے پہلے کبھی مجھے کسی نے دیکھا ہی نہیں تھا۔ اپنے دونوں انگوٹھوں سے میرے چہرے پر سے آنسو پوچھے اور مجھے رونے سے منع کیا، یہ کہہ کر کہ انسان کو ہمیشہ خوش رہنا چاہیے۔ اور آپ نے کہا لگایا، ایسی بلند آواز اور طفلانہ انداز میں۔ ہم دونوں کافی دیر تک بالکل خاموش بیٹھے رہے، اور بتدریج مجھ پر ایک عظیم سکون طاری ہو گیا۔ پھر آپ نے مجھے بغلگیر کیا، اس طرح کہ میری پسلیاں ہی چٹک گئیں۔ آپ نے میرے دونوں رخسار پہ بوسہ دیا، اپنے بازو میرے کندھے پر رکھے اور مجھے دروازے کی جانب لے گئے۔ بس اتنا ہی، لیکن اس کے بعد زندگی پہلی جیسی نہیں رہی۔ آپ نے جتنے دن ایک ساتھ گزارے، اس دوران حضرت عبدالبہا اس پادری کے ساتھ اکثر حضرت مسیح کے بارے میں گفتگو کرتے۔ ہاورڈ ایک عقیدت مند بہائی ثابت ہوئے۔ بعد میں انہوں نے تحریر کیا، یہاں مسیحی تعلیمات کے طلوع سے 2000 سال بعد ایک ایسا شخص موجود ہے جس کی زندگی اور کلمات تمام انسانوں کے لیے بھلائی کے پیغام کے جوہر کا نمونہ ہے۔ اپنے الواء و اسرار اور اپنے سفر کے دوران حضرت عبدالبہا نے فکری قائدین کو اہم روحانی حقائق سے انتھک انداز میں روشناس فرمایا۔ آپ نے سائنسی، اقتصادی اور سماجی انصاف کی جماعتوں میں لاتعداد گروہوں اور افراد سے ملاقاتیں کی۔ اس میں سے اپوسٹ لوگوں کی ترقی کے لیے ملی انجمن کے ساتھ ملاقات بھی شامل تھی۔ حضرت عبدالبہا کی بے حد مدح سرائی کے باوجود آپ نے ہمیشہ یہ بات واضح کی کہ آپ کے عمل اور سوچ کا منبع حضرت بہاءاللہ ہے۔ اپنے سفر کے آغاز میں حضرت عبدالبہا کی ملاقات لوئس گریگری سے ہوئی، جو ایک افریقی نژاد امریکی وکیل تھے۔
جنہوں نے حال ہی میں حضرت بہاءاللہ کو قبول کیا تھا۔ حضرت عبدالبہا نے ان پر بہت گہرا اثر چھوڑا۔ ایک ایسے شخص کے لیے جو اس خادم الہی اور اس کی قوتوں کو پہچانتا ہو، ایسی ملاقات زمین کے تمام اعزازات سے بھی بڑھ کر ہے۔ حضرت عبدالبہا نے لوئس کو ایک اور نئی بہائی لیوسیا میتھیو سے متعارف کروایا، جو ایک جوان برطانوی خاتون تھیں۔ یہ تعارف بہت مبارک ثابت ہوا۔ لوئس کی دعوت پر حضرت عبدالبہا نے 1600 طالب علم، اساتذہ اور مہمان گرامی کے سامنے خطاب کیا، جو ہارورڈ یونیورسٹی واشنگٹن ڈی سی میں جمع تھے۔ وہ سیلابی مجمع سیاہ پوش سامعین کے بہت سارے اجتماعات میں سے پہلا تھا جن سے حضرت عبدالبہا نے خطاب کیا۔ کچھ عرصے بعد ایک رسمی اشعیہ میں لوئس کو اپنے جلد کی رنگ کی وجہ سے شمولیت سے محروم رکھا گیا۔ حضرت عبدالبہا نے پوچھا، جناب گریگوری کہاں ہیں؟ جناب گریگوری کو بلائیے۔ حضرت عبدالبہا نے برتن، پلیٹ اور گلاس کو دوسری جانب رکھوایا تاکہ لوئس آپ کے ساتھ بیٹھ سکیں۔ پھر حضرت عبدالبہا یوں نشست پر تشریف فرما ہوئے جیسے معمول کے خلاف کچھ ہوا ہی نہ ہو، اور انصاف کے بارے میں بیان کرنے لگے۔ ہم سب جانتے ہیں اور تسلیم کرتے ہیں کہ انصاف ایک اچھی چیز ہے، لیکن اس کو عمل میں لانے اور ظاہر کرنے کے لیے ارادے اور عمل کی ضرورت ہے۔ ستمبر 1912 میں لوئس گریگوری اور لوئیسا میتھیو کی شادی ہوئی۔ حضرت عبدالبہا نے اس ملاپ کی حوصلہ افزائی کی اور شادمانی کا اظہار فرمایا۔ آپ نے تحریر فرمایا، انسانی خاندان میں تنوع، محبت اور ہم آہنگی کی وجہ ہونی چاہیے، جیسا کہ موسیقی میں ہوتا ہے، جہاں مختلف سر مل کر راگ بناتے ہیں۔ جب حضرت عبدالبہا عبادت گاہ کا سنگ بنیاد رکھنے کے لیے شکاگو تشریف لائے تو انہیں معلوم ہوا کہ کورین ٹرو دل شکستہ ہیں۔ ایک ہی رات قبل ان کا بیٹا ڈیوس سعود کر گیا تھا، جو ان 5 بچوں میں سے ایک تھا جنہیں کورین اور ان کے شوہر نے کھو دیا تھا۔ سنگ بنیاد رکھنے سے قبل ایک قریبی پل پر کھڑے ہو کر حضرت عبدالبہا نے انہیں دلاسا دیا۔ آپ ان کا دکھ سمجھ سکتے تھے، آپ نے بھی 5 بچوں کو کھویا تھا۔ حضرت عبدالبہا نے مجمع کو یقین دلایا کہ عبادت گاہ تعمیر ہو چکی ہے۔ انہوں نے بتایا کہ عبادت گاہ انسانیت کو متحد کرنے کے لیے اعلی کار ہے۔ حضرت عبدالبہا نے شفقت سے کورین کو مدر آف دا ٹیمپل یعنی مادر معبد کہہ کر پکارا۔ جامع نے انتھک قربانی سے یہ عبادت گاہ 40 سال میں تعمیر کی۔ کورین نے اپنی بیٹیوں کے ساتھ افتتاح میں شرکت کی۔ وہ 92 سال کی تھیں۔ مونٹریل میں حضرت عبدالبہا میں اور سدرلینڈ میکسویل کے مہمان تھے۔ یہاں پر انہوں نے وسیع موضوعات پر خطاب فرمائے۔ فنون کے بارے میں حضرت عبدالبہا نے فرمایا، اس عظیم الشان نئے زمانے میں فن ایک عبادت ہے۔ جتنا زیادہ تم اس میں کمال حاصل کرنے کی کوشش کرو گے، اتنا ہی خدا کے قریب ہوگے۔ سدرلینڈ جو ایک معروف معمار اور فنکار تھے، نے بعد میں حضرت باب کے روضہ مبارک کا نقشہ بنایا۔ حضرت عبدالبہا کی جاذبیت محترمہ میں اور سدرلینڈ کی بیٹی میری کے لیے نہایت پرکشش تھی، اور حضرت عبدالبہا بھی اس سے بہت پیار کرتے تھے۔ ایک انسیت بھرے لمحے کو یاد کرتے ہوئے حضرت عبدالبہا تحریر فرماتے ہیں، آج میں آرام کر رہا تھا، میرے کمرے کا دروازہ کھلا، ننھی بچی میرے پاس آئی اور اپنی انگلیوں سے میری پلکیں اٹھا کر بولی، اچھے عبدالبہا اچھے۔ بعد ازاں جوان میری حضرت عبدالبہا کے نواسے حضرت شوقی فندی سے رشتہ ازدواج میں منسلک ہو جاتی ہے۔ یہ ازدواج مغرب اور مشرق کے اتحاد کی علامت تھی۔ حضرت عبدالبہا کے نقش قدم پر چلتے ہوئے انہوں نے متعدد اسفار لوگوں کی خدمت اور تشویق کرنے کے لیے کیے، خاص کر وہ لوگ جو بہت دور دراز پسماندہ علاقوں میں رہتے تھے۔ جیسے یہ حضرت عبدالبہا کی گاڑی مونٹریال سے نکلی،
انہوں نے جم لافٹ کو باڑ پر بیٹھے دیکھا۔ بچپن سے ہی جم مساوات پر یقین رکھتا تھا اور روحانیت کی طرف کشش محسوس کرتا تھا، لیکن وہ نہیں جانتا تھا کہ وہ اسے کہاں تلاش کرے۔ جم نے کئی سال تعصب، مشکلات اور نقصان کا سامنا کیا، اور پھر اس نے حضرت عبدالبہا کو دوبارہ دیکھا، لیکن اس بار ایک تصویر میں اس کی دنیا ہی بدل گئی، اس کی آنکھیں کھل گئی۔ وہ اور اس کی بیوی میلبا کینیڈا کے پہلے مقامی بہائی تھے۔ دنیا کو خبردار کرنے اور امن کے قیام پر زور دیتے ہوئے حضرت عبدالبہا 1913 میں ارض اقدس واپس پہنچے اور پہلی جنگ عظیم شروع ہو گئی، جس کی پیش گوئی انہوں نے کی تھی۔ اس تشدد اور ناانصافی نے حضرت عبدالبہا کی روح کو اذیت سے بھر دیا۔ آپ نے واضح کیا کہ قوم پرستی تعصب بھی جہالت کی وجہ سے ہے، کیونکہ تمام روئے زمین ایک ہی آبائی وطن ہے۔ جب جنگ کے دوران ناکہ بندی کا خوف پھیلا تو حضرت عبدالبہا نے عدسیہ کے کسانوں کو جس گندم کو اگانے اور ذخیرہ کرنے کو کہا تھا، اسے اونٹوں پر لاد کر عکا اور حیفہ طلب کیا۔ حضرت عبدالبہا کی پیش بینی اور اعمال نے ہر پس منظر سے تعلق رکھنے والے تمام مقامی لوگوں کو فاقہ کشی سے بچا لیا۔ حضرت عبدالبہا نے صحافیوں کے سوال پر جواب دیا کہ ان کا مقصد اور پیغام امن ہے۔ ہیگ میں پائیدار امن کے قیام کے مرکزی تنظیم کو تحریر کرتے ہوئے حضرت عبدالبہا نے اس بات پر زور دیا کہ امن قائم کرنے کے لیے انسانی شعور میں گہری کایا پلٹ اور روحانی حقیقتوں سے وابستگی ہونی چاہیے، جو اس بات کو ظاہر کرتی ہے کہ امن کے راستے میں آنے والی ہر رکاوٹ کو حضرت بہاءاللہ کی تعلیمات کے ذریعے سے ہی مٹایا جا سکتا ہے۔ تعصب و تقسیم کی بنیادی وجہ کا حوالہ دیتے ہوئے حضرت عبدالبہا وضاحت کرتے ہیں، اگر دین سائنس کے موافق نہیں تو وہ توہم پرستی اور جہالت ہے، کیونکہ خدا نے انسان کو عقل عطا کی ہے تاکہ وہ حقیقت کو سمجھے۔ جنگ کے دوران حضرت عبدالبہا تھکاوٹ اور بیماری میں مبتلا ہو چکے تھے اور بڑھتے ہوئے جامے سے ہر طرح کے رابطے سے محروم تھے۔ اس عرصے کے دوران انہوں نے جنوبی امریکہ کے نام 14 الواح کا سلسلہ قلم بند کیا، جو ملکوتی منصوبے کی الواح کہلاتی ہیں۔ اگرچہ جنگی حالات کے مطالبات کی وجہ سے انہیں معمولی پوسٹ کارڈ پر بھیجا گیا، لیکن ان الواح میں دنیا کی روحانی تجدید کے لیے پکارا گیا۔ حضرت عبدالبہا نے جامع بہائی کے جوانوں کو قیام کرنے اور عمل کرنے کی تاکید کی اور فرمایا، اے کاش میں سفر کر سکتا اور شہروں، دیہاتوں، پہاڑوں، صحراؤں اور سمندروں میں ندا بلند کر کے تعلیمات الہیہ کا ابلاغ کرتا، لیکن افسوس ہے یہ میں نہیں کر سکتا۔ یہ میرے لیے حسرت عظیم ہے، لیکن انشاءاللہ آپ ضرور موفق ہوں گے۔ حضرت عبدالبہا مارتھا روٹ سے ملے، جو ایک جوان اور خوش مزاج خاتون صحافی تھیں۔ ان کے 1912 کے اسفار کے دوران جب انہوں نے حضرت عبدالبہا کے کندھوں پر پیشانی رکھ کر بتایا کہ انہیں کینسر ہے تو حضرت عبدالبہا نے ان کا حوصلہ بڑھایا۔ سلطنت ملکوت کی ندا بلند کرو، تم بہترین نتائج اور بے مثل تائیدات کا مشاہدہ کرو گی۔ حضرت عبدالبہا کے عمل کرنے کی ندا پر مارتھا نے فوراً قیام کیا۔ چھوٹے سے چھوٹے دیہات سے لے کر عالیشان محلوں تک مارتھا نے اس چیز کے ساتھ ہر ایک دروازے پر دستک دی جسے وہ گوہر نایاب خیال کرتی تھی، یعنی حضرت بہاءاللہ کا پیغام۔ اپنی باقی ماندہ زندگی میں انہوں نے دنیا کے 4 دفعہ دورے کیے۔ اگرچہ چند احباب نے فوراً اور دلیرانہ انداز میں ملکوتی منصوبے کی الواح میں حضرت عبدالبہا کی پکار پر لبیک کہا، جس سے امراللہ دور دراز کے علاقے جیسے آسٹریلیا، برازیل، چائنا اور شمالی افریقہ میں پہنچا، لیکن تعلیمات کی روشنی کو پوری کرۂ زمین تک تیزی سے پھیلانے کی کوشش میں بتدریج ہی تیزی آئی۔ بعد میں آنے والے منصوبوں کے ذریعے جو حضرت شوقی افندی نے اور پھر بیت العدل اعظم الہی کے قیام سے وضع کیے گئے، حضرت عبدالبہا کے امراللہ کو ہر بر اعظم، ہر علاقے، ہر ملک، ہر قوم، ہر شہر اور بستی تک پہنچانے کے نظریے کو منظم طریقے سے لاگو کیا گیا۔ کئی دہائیوں سے اس نے بے شمار نفوس، جوانوں اور بزرگوں کو جواں مردی اور محبت کے ایسے اعمال کرنے کے لیے متاثر کیا ہے
جو انسانی ذہن اور صلاحیت سے بہت بالا تر تھے۔ حضرت عبدالبہا نے تحریر فرمایا، حضرت بہاءاللہ نے اتحاد کا ایک دائرہ کھینچ دیا ہے۔ آپ نے تمام قوموں کو متحد کرنے کے لیے ایک لائحہ عمل تیار کر دیا ہے۔ آپ فرماتے ہیں دور جدید آ گیا ہے اور عالم انسانی کو ایک تازہ روح میسر ہوئی ہے، خزاں رخصت ہو گئی ہے اور بہار جان پرور آ گئی ہے۔ تمام امور کی تجدید ہو گئی ہے، فنون اور صنعتوں کی تجدید ہوئی ہے، سائنس میں نئی دریافتیں ہوئی ہیں اور نئی ایجادات آ گئی ہیں، حتیٰ کہ انسانی معاملات کی تفصیلات جیسے لباس اور ذاتی اثرات، یہاں تک کہ اسلحہ بھی تجدید ہو گئی ہے۔ ہر حکومت کے قوانین و ضوابط بھی تجدید کی گئی ہے۔ تجدید اس زمانے کا دستور ہے۔ وہ ہم ہیں اور ہم ان میں سے ہیں۔ حضرت عبدالبہا نے ہر کسی کی صلاحیتوں کو پرورش کی تاکہ ہم اپنی وحدانیت کو پہچان سکیں۔ یہ آپ کی مثال کے ثمرات ہیں۔ حضرت عبدالبہا نے زور دیا کہ خالص ارادہ اور بے لوث مقصد، انسان کی خدمت کی تمنا اور قربانی اور مخلصانہ کوششوں سے ہر جگہ کے انسان دنیا کی روحانی کایا پلٹ اور تخلیق نو میں اعانت کرنے کے لیے متحد ہو سکتے ہیں۔ حضرت عبدالبہا کے اس دنیا سے گزرنے کے 100 سال بعد بھی عالم انسانی کو یہ یقین دہانی فرماتے ہیں، یقین سے جان لو کہ خواہ میں اس عالم میں رہوں یا نہ رہوں، ہمیشہ تمہارے درمیان حاضر رہوں گا۔ میں ہر وقت تمہارا ذکر کرتا ہوں اور تمہیں یاد کرتا ہوں۔ میں مالک سے دعا کرتا ہوں اور آنسوؤں کے ساتھ اس سے التجا کرتا ہوں کہ وہ تم پر وہ تمام عنایات کی بارش برسائے اور تمہارے دلوں کو مسرور کرے، تمہاری روحوں کو شاد و خرم کرے اور تمہیں فراوانی کے ساتھ مسرت اور ملکوتی شادمانی عطا کرے۔